اللہ ताला के नाम से आगाज है जो जहान को कायम रखने वाला है। वो ऐसा हकीम है कि बात को जुबान पे पैदा फरमा देता है। बंदे की बख्शिश फरमाने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है, जो बादशाहों की भी सुनता है, गद्दाओं की भी सुनता है, फकीरों की भी सुनता है, जो अमीरों की भी सुनता है, गुनाह बख्शने वाला है, सब पे करम करने वाला है, ऐसा इज्जत देने वाला है कि कोई भी उसके दर से फिर गया तो उसको कोई भी इज्जत न दे सका, और जो उसके दर पे आ गया, जो उसके दरवाजे पे आ गया, जिसने उसकी चौखट पे आके अपना सर झुका दिया, उसे अल्लाह इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि कायनात की कोई भी ताकत उसे बेइज्जत नहीं कर सकती, उसे जलील नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी अजमतों वाले बादशाह इसके दरवाजे पे झुके हुए हैं। इज्जतों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, ओहदों वाले बादशाह मेरे करीम रब की चौखट पे झुके हुए हैं। गुनहगारों को जल्दी पकड़ता नहीं और ना ही जालिमों को अपनी बारगाह से भगाता है। उसकी चौखट पे अगर कोई गुनहगार आए तो ठीक है, अगर कोई बदकार आए तो आए, कोई जालिम आए तो आए, वो किसी को धुतकारता नहीं, किसी को भगाता नहीं, किसी को धक्के देकर अपने घर से बाहर नहीं निकालता। अगर बंदे के गुनाहों की वजह से, अगर अपने बंदे की नाफरमानी की वजह से वो गज़बनाक होता है, तो जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देता है तो अल्लाह भी उसकी कहानी को लपेट देता है। अगर कोई शख्स अपने बाप को तंग करे तो बाप नाराज हो जाए, अगर कोई शख्स अपनी माँ को तंग करे तो माँ नाराज हो जाए, किसी रिश्तेदार को सताए तो वो बेगानों का सा सलूक करे, नौकर अगर कामचोर हो जाए तो मालिक उससे नाराज हो जाए, दोस्त अगर दोस्ती में कमी करे तो सब दोस्त उसे छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। लश्करी अगर मुल्क की खिदमत छोड़ दे तो बादशाह उससे बेजार हो जाता है। लेकिन जवानों, कभी भी मेरे अल्लाह ने हमारी गुनहगारी की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से अपने रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं किए। गुनहगारों को भी रिज़्क दे रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक उसकी नाफरमानी करते हैं, उन्हें भी रिज़्क दे रहा है। और जो सुबह से लेकर शाम तक उसकी ज़ात के आगे झुके पड़े हैं, उनका सर सजदों में है, कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, वो उन्हें भी रिज़्क दे रहा है। बदकारों को भी रिज़्क दे रहा है, मजलूमों को भी रिज़्क दे रहा है, और जालिमों को भी रिज़्क दे रहा है। मालिक अगर खोते को चारा ना डाले तो गधा पूरा दिन बाहर से चर कर आता है, शाम को नौकरी मालिक ही करता है। अरे बंदे, तू कितना नादान है कि तू खाता भी मालिक का है, नाफरमानी भी मालिक ही करता है। अरे बंदे, तू उसकी फर्मा बरदारी कर ना कर, तू नमाज पढ़ या ना पढ़, उसके आगे अपना सर झुका या ना झुका, वो तुझे भी रिज़्क देगा, वो तेरा भी ख्याल रखेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखेगा। वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है। उसके इल्म की वुसातों का आलम ये है कि दोनों जहां उसके इल्म के समंदर के सामने एक कतरे की सी हैसियत रखते हैं। गुनहगारों को गुनाह करता देखकर, शराबियों को शराब पीता देखकर, जानियों को जिनाह करता देखकर, कुदरत होने के बावजूद भी वो पर्दा पोशी करता है, उनके ऐबों को जाहिर नहीं करता, उनके गुनाहों को जाहिर नहीं करता, किसी को बताता भी नहीं है कि ये बदबख्त शराबी है, ये बदबख्त जानी है, ये बदबख्त मेरा नाफरमान है, किसी को बताता भी नहीं है। अपने बंदे के ऐबों पर पर्दे देता है। सारी ज़मीन उसका दस्तरखां है, जिस पर दुश्मन भी पलते हैं, जिस पर दोस्त भी पलते हैं, जिस पर अपने भी पलते हैं, जिस पर पराए भी पलते हैं, जिस दस्तरखां पर नमाजी भी पलते हैं, जिस पर बेनमाजी भी पलते हैं, जिस पर फर्मा बरदार भी पलते हैं, जिस पर नाफरमान भी पलते हैं, जिस पर मजलूम भी पलते हैं, जिस पर जालिम भी पलते हैं, जिस दस्तरखां पर इंसान भी पलते हैं, जिस दस्तरखां पर हैवान भी पलते हैं, चरिंद भी पलते हैं, परिंद भी पलते हैं। उसने ज़मीन पर सखावत का ऐसा दस्तरखां बिछाया हुआ है कि पत्थर में रहने वाला कीड़ा भी रोज़ी से महरूम नहीं, पत्थर में रहने वाला कीड़ा भी रिज़्क से महरूम नहीं है। वो किसी के सर ताज रखता है और किसी को तख्त से उठाकर तख्ते पे चढ़ा देता है, सूली पे लटका देता है, मिट्टी में मिला देता है। कोई उसकी अता से नेक बख्ती की टोपी पहने हुए हैं तो कोई बदबख्ती की गुदड़ी में है। जनाबे
حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آگ کو گلزار بنا رہا ہے تو کلیم اللہ کے دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر رہا ہے۔ خلیل اس کے کرم کا مظہر ہے، فرعون اس کی ناراضگی کا نشانہ ہے۔ پردوں میں رہ کر گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر شرابیوں کو شراب پیتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر بھی ان کے اوپر پردہ دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیب ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی ان نافرمانوں کا رزق بند کرتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا رحیم رب ہے ہمارا۔ اس کریم رب کی رحمت عاجز لوگوں کے بہت قریب ہے، نمازی لوگوں کے بہت قریب ہے۔ وہ کریم رب رونے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ہنسنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ قدیم ہے، نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا اخلاق بانٹنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا کردار اپنانے والوں کی قدر کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چاند اور سورج کو چلا دیا، زمین کو پانی پہ بچھا دیا، اور جب زمین پانی پہ ٹھہر نہ سکی تو اس پر میرے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ خود کو قہار بھی کہلواتا ہے، خود کو رحیم بھی کہلواتا ہے، خود کو کریم بھی کہلواتا ہے۔ جوانو، میں تم سے چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، جوانو، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ جوانو، میاں خدا کے لیے اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جو اسرائیل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جس نے فرعون کو اٹھا کر پٹخ دیا، اس رب سے ڈرو جس نے نمرود کو دفن کر دیا، جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اس رب سے ڈرو۔ اس کریم رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آتا ہے، تو ابو جی جاتے ہیں مؤذن کو بلا کر لے آتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کے کان میں اذان کہو۔ مؤذن صاحب آتے ہیں، کان میں آ کے پھونکا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بچے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ اس وقت انسان کے کان میں کوئی اور آواز آتی نہیں، کوئی جاتی نہیں، کام کر بھی نہیں رہے ہوتے، اس وقت بچہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز جاتی ہے، اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے کان کام کرنے لگتے ہیں، جب یہ دور کی آوازیں سننے لگتا ہے تو چاروں طرف آواز یہ گونجتی ہے، اللہ اکبر، دن میں 5 ٹائم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو مسجد میں لے جاتی ہے، استاد صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھ بیٹا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنا بچپنا گزارا یہ سنتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اپنی جوانی گزاری یہ سنتے ہوئے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اب اس کا بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے تک یہ سنتا رہا اللہ اکبر، ساری زندگی کے ہر لمحے، ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز گونجتی رہی اللہ اکبر۔ یہ شرق کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ غرب کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ شمال کی طرف گیا، جنوب کی طرف گیا، پاکستان میں رہا، ہندوستان میں گیا، دبئی میں گیا، سعودیہ میں گیا، ہر جگہ یہ آواز گونجتی رہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ہائے، آج زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اب موت کا فرشتہ روح نکال رہا ہے، روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ دار، عزیز، اقربا ساتھ میں بیٹھے ہیں،
وہ بھی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اے مردے تو بھی پکار، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب اس مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے تو لوگ اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب امام صاحب کے سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی کی، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعا خاص کر حاضر اس میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دیکھ لیا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں، اور جب تو مرا تھا تو تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں۔ آج دیکھ لے دنیا میں بھی میں ہی بہت بڑا ہوں، آخرت میں ہی میں ہی بہت بڑا ہوں۔ اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کو اپنا لو، اس اللہ سے محبت کر لو، عشق کر لو، پیار کر لو خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اپنی کریم رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور میں جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے میرے کریم رب، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اور میرے کریم رب میں تو تیری بندگی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ اتنا کریم رب جو ہو تو لائق ہی بندگی کے ہے، میں تو صرف اس لیے تیری بندگی کرتا ہوں۔ ایسے عشق میں اللہ کو سجدہ کریں، ایسے پیار میں ایسی محبت میں اس کو سجدہ کریں کہ وہ خود جواب دے میرے بندے، جب تو قیام میں ہوتا ہے، جب تو رکوع میں ہوتا ہے، جب تو سجدے میں ہوتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کر۔ جی میرے مالک۔ کہا جا فلاں غار کے اندر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے 350 سال میری عبادت کی ہے، 350 سال اس نے میری بندگی کی ہے، جا کے اس کو میرا ایک پیغام تو دے۔ یا باری تعالیٰ کون سا پیغام؟ میرے مالک نے کہا، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس میرے بندے کو کہہ دو کہ اے میرے بندے جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال جو تو نے قیام کیے، رکوع کیے، سجدے کیے، میں رب نے قبول نہیں کی۔ تیری 350 سال کی عبادت میں رب نے قبول نہیں کی۔ موسیٰ جا کے میرے بندے کو کہہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، گئے اس غار کے پاس جہاں میرے مالک نے فرمایا تھا، اس غار کے ہاں اندر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ گئے دروازہ کھٹکایا، وہ بندہ باہر نکلا۔ موسیٰ آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں میں تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال میری بندگی کی ہے، میں رب نے وہ قبول نہیں کی، میں رب نے وہ قبول۔ اس بندے نے جیسے ہی سنا کہ اللہ نے میری 350 سال کی عبادت قبول نہیں کی تو وہ بندہ غار سے باہر نکلا، خوشی خوشی ناچنے لگ گیا، خوشی خوشی ناچتا چلا جا رہا ہے، ناچنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نادان، اللہ تعالیٰ نے تیرے 350 سال کے قیام کیے قبول نہیں کیے، رکوع کیے قبول نہیں کیے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، 350 سال کی بندگی، 350 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بجائے رونے کے تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے، اور تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے۔ یہ سن کر اس بندے نے کہا ہے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں،
میں ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ نے 350 سال کی رکوع کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، اللہ نے 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، پر خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ میرے کریم رب نے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں دیا، جواب تو دیا ہے، اس کی طرف سے اگر ثواب نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اور میرے کریم رب نے جواب تو دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو قیام میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو رکوع میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو سجدوں میں تھا، تو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے بس اتنا انعام ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے، کتنا عشق ہے کریم رب کے ساتھ، کتنی محبت ہے کریم رب کے ساتھ۔ جوانو آؤ، میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امت ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔